फ़ख्रुल मुहद्दिसीन मुहद्दिस दक्कन सैयदी अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी शख्सियत अपने ज़माने के अज़ीम और आला तरीन बुज़ुर्गान दीन में, उलमाए दीन में हुआ करती है। सैयदी मुहद्दिस दक्कन हज़रत अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर सीरत पाक लिखने वाले आपके ही अपने एक मुरीद व खलीफा ख़ास हज़रत सैयद अब्दुर रऊफ़ मुसाफ़िर, जिनका तखल्लुस है नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके भांजे। तो आपने हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर मवाइज़ हसना के इब्तिदा में कुछ अहम आपके ज़िंदगी के गोशे लिखे हैं। शहज़ादा नूरानी शक्ल सूरत वाला आसमान से उतर रहा है और आपकी गोद में आ रहा है। हज़रत की वालिदा माजिदा को इसमें ये इशारा दिया गया है कि आपको एक शहज़ादा तवल्लुद होगा जो इल्म व इरफ़ान का गोया के सूरज होगा। कि हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह जिन हज़रात से इल्म हासिल किए हैं और इल्म सीखा है, उनमें से एक बुज़ुर्ग हैं जिनसे हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह की तालीम हासिल की है, वो हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह हैं। और इल्म हदीस और इल्म अदब आपने जिनसे सीखा है वो हज़रत हकीम अब्दुर रहमान सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। आपका सिलसिला हज़रत शाह इसहाक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। अपने दिल को बातिनी उलूम से मुनव्वर करने के लिए एक बुज़ुर्ग की खिदमत में आप पहुँचे, वो हैं हज़रत सैयद मोहम्मद बादशाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इनके मुतालिक लिखा जाता है कि लोग उनको अपने वक्त का कुतुब और अब्दाल में शुमार करते थे। हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह को इजाज़त थी कि आप अपने शेख के ज़माने में ही पीरी मुरीदी का सिलसिला जारी रखें, मगर हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह अदब की खातिर अपने शेख के ज़माने में पीरी मुरीदी का सिलसिला आपने शुरू नहीं किया। हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह नमाज के अरकान को इत्मीनान और सुकून के साथ अदा फरमाते। ज़ौक़ इबादत में आप बकसरत नवाफिल खड़े होकर अदा फरमाते, इसलिए पाँव आपके मुतवर्रिम हो जाया करते थे। जैसा कि ये भी एक सुन्नत है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि हुज़ूर शब में रात में इतना क़ियाम फरमाते हैं कि आपके कदम मुबारक में वर्म आ जाता। कि हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला नक्शबंदिया की तालीम लोगों को दिया करते थे और सुन्नत नबवी पर अमल करने की बड़ी सख्त ताकीद फरमाते थे। ज़िक्र फरमाते हैं कि एक मरतबा नमाज इशा की इमामत के लिए आप मुसल्ले पर तशरीफ़ लाए, उसके नीचे एक बिच्छू बैठा हुआ था जिसने आपको डंक मारा। हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह बेचैन होकर थोड़ी देर के लिए वहीं लेट गए और फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे एक सुन्नत की अदाई का नादिर मौका मिला। और ये हदीस सुनाई कि एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज के वक्त बिच्छू ने डंक मारा था। आपने फरमाया कि ये कमबख्त नमाजी को छोड़ता है ना बेनमाजी को। उसके बाद हज़रत क़िबला ने उसी हालत में हस्ब मामूल इमामत फरमाई। तो हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबी किसको फरमाया? लोग कहते हैं कि जो सहाबा को थोड़ी सोहबत मिली वो सहाबी नहीं है, या जो फ़तेह मक्का के बाद ईमान लाए वो सहाबी नहीं है। मादल्ला। हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सहाबी उनको कहा जाता है जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहालत ईमान देखा है और उनका सहाबी होना तवातुर से मारूफ़ हो, जैसे हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। या फिर इस्तिफ़ादा, ये भी एक दलील होती है इस्तिफ़ादा। और आपने ये भी लिखा अपनी किताब ज़ुजातुल मसाबी में, इलम अन्ना सब्ब सहाबती हरामुन मिन अकबरिल फ़वाहिश, यानी सहाबा इकराम को बुरा भला कहना सबसे बदतरीन फ़हश है। यानी जैसे औरतें फ़ाहिशा होती हैं तो जितनी बदतरीन समझी जाती हैं, सहाबा को बुरा कहने वाले उससे बदतर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तज़किरा औलियाए दक्कन हैदराबाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मुहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबाद दक्कन में मुतअद्दिद औलिया अल्लाह, उलमाए दीन व सालिहीन पिछले ज़माने में भी अपनी ताबनाक हयात तय्यबा के साथ गुज़रे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक बड़ी तादाद उलमा व औलिया अल्लाह की पाई जाती है।
تذکرہ اولیاء دکن کے تسلسل میں آج انشاءاللہ تعالی ایک عظیم بے مثال بزرگ جن کو تاجدار معرفت بھی کہا جاتا ہے اور علم شریعت و طریقت معرفت و حقیقت کے شہ سوار ہیں، جن کا عرس مبارک ماہ ربیع الثانی کی 18ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے اور آپ کا وصال مبارک ماہ ربیع الثانی کی 18ویں کو ہوا ہے۔ حضرت فخر المحدثین محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شخصیت اپنے زمانے کے عظیم اور اعلیٰ ترین بزرگان دین میں، علماء دین میں ہوا کرتی ہے۔ حضرت کے متعلق آپ کے حالات زندگی میں کچھ اہم گوشے ہم آپ کے سماعت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حاضرین، سیدی محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سیرت پاک لکھنے والے آپ کے ہی اپنے ایک مرید و خلیفہ خاص حضرت سید عبد الرؤف مسافر، جن کا تخلص ہے نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے بھانجے، تو آپ نے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر مواعظ حسنہ کے ابتدا میں کچھ اہم آپ کے زندگی کے گوشے لکھے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید کچھ اور کتابیں جو حضرت کی سیرت پاک پر لکھی گئی ہیں، جن میں حالات نقشبند دکن رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب دلکش حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں آپ نے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات اور آپ کی کتابوں سے کچھ نصیحتیں اور عقائد کی باتیں بھی لکھی ہیں۔ اور حضرت محدث دکن سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ خاص اور بے مثال عالم دین حضرت مولانا عبدالستار خان علیہ الرحمۃ و رضوان، آپ نے تذکرہ محدث دکن کے نام سے ایک ضخیم تصنیف لکھی ہے، کتاب لکھی ہے آپ کے سیرت پر، جس میں آپ کے سیرت کے مختلف گوشے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم عصر بزرگوں کا بھی تذکرہ اور مزید کچھ علمی حقائق و دقائق بھی آپ نے اس میں ذکر کیے ہیں۔ تو یہ چند کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یوسف نامی ایک آپ کے مریدین میں بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جو تقریباً 350 صفحات پر مشتمل ہے۔ ایسی ہی چند کتابوں کے حوالوں سے اور کچھ باتیں جو ہم نے اکابر بزرگوں سے سنی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ سب ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ تو حضرت کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت سیدی محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ بروز جمعہ صبح 5 بجے 1292 ہجری میں ہوئی۔ تو یہ ولادت کی تاریخ بھی بڑی دلخوش تاریخ ہے کہ 10 ذی الحجہ گویا کہ عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ 1292 یہ تاریخ کے متعلق ایک مرتبہ حضرت محدث دکن علیہ رحمۃ و رضوان کے عرس پاک میں زین الفقہا مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، سابق شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ و شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ و مفتی جامعہ نظامیہ سابق، اور موجودہ آپ کا جو عہدہ جلیلہ ہے امیر جامعہ نظامیہ، آپ نے عرس کے موقع پر ایک اہم بات اور ایک اچھا نکتہ اس میں بیان فرمایا تھا کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا سن ولادت بھی ایسا سن ہے کہ اس میں سراسر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اور محبت کا اشارہ ملتا ہے۔ ایک یہ کہ 1292، تو 1212 عدد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت میلاد النبی سے ہے، اور اس میں 92 کا جو عدد ہے یہ عدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کی تعداد ہے۔ تو اس طرح حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہی ایسے سن میں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل پوری نسبت اور محبت پائی جاتی ہے۔ اور 10 ذی الحجہ یہ تو عید کا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ قربانی کا دن
قربانی کا دن یہ اشارہ دے رہا ہے کہ حضرت محدث اکن کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیوں میں گزری ہے۔ یہ ایسی شخصیت دنیا میں آنے والی ہے جن کو زمانہ قربانی کے عظیم پیکر جانتا ہے، اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو، اپنے مریدین، متوسلین و معتقدین کو راہ خداوندی میں قربانی کا شوق اور جذبہ پیدا فرمانے والے ہیں، اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جانے کی اس کا شوق عطا فرمانے والے ہیں۔ اور حضرت کی ولادت جمعہ کے دن ہوئی۔ جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار کہلاتا ہے، عید کا دن بھی اسے قرار دیا گیا ہے۔ تو ایسے عظیم دن آپ کی ولادت ہوئی۔ پھر صبح 5 بجے کا وقت، بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ 5 بجے یا اس کے آس پاس کا وقت صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، تو صبح صادق کے وقت میں یا اس کے فوراً بعد نماز فجر کے آغاز کے وقت میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضرت کی ولادت میں ایسی کئی نسبتیں پائی جاتی ہیں جن میں تفاعل خیر ہی خیر ہے، اور آپ کا وصال مبارک 18 ربیع الثانی کو ہوا۔ ربیع الثانی حضرت سیدنا پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کا مہینہ ہے، اور آپ کی یاد سے اس کو جانا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کی 18ویں تاریخ کو حضرت کا وصال ہوا، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دن تھا جمعرات کا دن، اور صبح کے 8:21 کا تذکرہ ملتا ہے کہ 8:21 پر آپ کا وصال ہوا، اور عیسوی تاریخ 27 اگست تھی 1964۔ بہرحال حضرت سیدی محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت ایک عظیم المرتبت شخصیت ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت سید مظفر حسین علیہ رحمت و رضوان نلدرگ شہر کے آپ آبا و اجداد سے قاضی کے عہدے پر آپ فائز تھے، اور آپ کے آبا و اجداد میں جو بزرگ بیجاپور سے ادھر نلدرگ تشریف لائے تھے، غالباً اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس مقام پر آپ کے جد امجد تشریف لائے تھے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم شہر حیدرآباد منتقل ہوئے، یہاں پر آپ نے علم حاصل فرمایا، اور مشیخت و علمیت کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے۔ زمانہ آپ کے تقویٰ و پرہیزگاری کو بڑے عامیانہ طور پر دیکھا کرتا تھا، اور حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس مقدس خاندان میں گویا کہ ایک آفتاب جو جہاں کو روشن کرنے والا ہے، اس آفتاب کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو بزرگ نے لکھا ہے، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے حالات زندگی لکھے جائیں تو ایک ضخیم کتاب ہو سکتی ہے، جس کا یہ موقع نہیں ہے کہ اتنی طویل کتاب ہم لکھ سکیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی کے حالات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے فرما رہے ہیں یہ لکھنے والے بزرگ حضرت سید عبدالرؤف رحمۃ اللہ علیہ کے باطنی حالات کا اندازہ ہماری فہم و فراست سے بالاتر ہے، یعنی حضرت کے قلب کی کیفیت روحانی مقامات کو ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اب غور کر سکتے ہیں کہ حضرت کی صحبت میں رہنے والے اور ان کے کرامات اور ان کی فضیلتوں، ان کے روحانی کیفیات کو دیکھنے والے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ باطنی حالات کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور وہ لکھ رہے ہیں کہ جس کے نواح میں بھی پہنچنے سے ہماری فہم عاجز و قاصر ہے، ہاں اہل بصیرت اس کو کچھ جان سکتے ہیں، بہرحال اس بارے میں ہمارا خاموشی اختیار کرنا ہی مناسب ہے۔ اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں حالات ظاہری حضرت کے متعلق چند چیزیں ہم آپ کے سپرد قلم کر رہے ہیں اور آپ کے گوشے گدار کر رہے ہیں۔ حضرت سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے غیبی اشارہ آپ کی والدہ ماجدہ کو ہوا تھا۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شہزادہ نورانی شکل و صورت والا آسمان سے اتر رہا ہے اور آپ کی گود میں آ رہا ہے۔ حضرت کی والدہ ماجدہ کو اس میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ کو ایک شہزادہ تولد ہوگا جو علم و عرفان کا گویا کہ سورج ہوگا۔ اس کے متعلق تفصیلات یہ لکھی جا رہی ہیں کہ حضرت کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ
حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے بطن میں موجود تھے، زمانہ حمل تھا، اس سے پہلے ہی آپ فرما رہے ہیں کہ فرزند صالح کی بشارتیں مجھے مل رہی تھی، اور آپ کے شکم مادر میں تشریف لانے سے قبل آپ کے بڑے بھائی صاحب کا شیر خواری کے زمانے میں، دودھ پینے کے زمانے میں انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سے حضرت کی والدہ ماجدہ کو سخت صدمہ ہوا، اور اسی درمیان میں ایک مجذوب صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹی غم نہ کرو، عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، اور یہ فرمایا کہ دیکھو آسمان کی طرف تمہارا بچہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے وفور محبت مادری اور ناتجربہ کاری سے یہ سمجھا کہ میرا مرحوم فرزند دلبن مجذوب صاحب کی دعا سے مجھے واپس مل رہا ہے۔ جو ہی میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک نورانی قندیل اترتی ہوئی میرے گھر میں داخل ہوئی، جس کی نورانیت سے حد نظر تک فضا منور اور میری آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ حضرت کے بچپن کے حالات ویسے نہیں تھے جو عام بچوں کے ہوا کرتے ہیں، بلکہ ولایت کے آثار آپ کے بچپن سے ہی آپ کے زندگی میں دکھائی دیتے تھے۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ پیدائش کے بعد سے آپ نے عام بچوں کی طرح اپنی والدہ کو کبھی نہیں ستایا اور نہ کسی قسم کی تکلیف دی، اور ضرورت کا وقت آپ کا مقرر ہوا کرتا تھا جس سے والدہ صاحبہ کو سہولت بھی ہوتی، اور تقوی و طہارت کے آثار آپ کی پیشانی سے ظاہر تھے۔ تسمیہ خوانی کا، بسم اللہ پڑھانے کا جب زمانہ آ گیا تو فرمایا حضرت عاقبت شاہ نقشبندی عاقبت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حیدرآباد میں ایک زمانے سے مقیم تھے، آپ نے بسم اللہ پڑھائی، اور حضرت عاقبت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کے اظہار کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ جب ان کے وصال کا زمانہ آ گیا حضرت عاقبت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو خواب میں انہوں نے دیکھا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عاقبت شاہ تم کب تک ہم سے دور رہو گے؟ اس کے ساتھ ہی حضرت شاہ صاحب مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، اور چند ہی دنوں میں وہیں ان کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ تو ایسی حب نبوی میں سرشار شخصیت حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی تسمیہ خوانی، یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کس انداز میں کی گئی تھی۔ فرمایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اور آپ سے چھوٹی ہمشیرہ، یہ جو سیرت بیان فرما رہے ہیں اور مواعظ حسنہ کو جو ترتیب دیے ہیں، وہ بزرگ حضرت سید عبدالرؤف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ والدہ ماجدہ ہیں۔ تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت محدث دکن اور آپ سے چھوٹی ہمشیرہ ایک میوے کے متعلق آپس میں ان سے کچھ اختلاف ہوا، بچپن کا حال تھا۔ تو حضرت محدث دکن کی والدہ ماجدہ کو اس کی جب خبر ہوئی تو آپ نے وہ میوہ پھینک دیا، اور تاکید فرمائی کہ آئندہ کبھی اگر ایسی صورت پیش آئے تو نہ صرف اس چیز کو بلکہ تم دونوں کو بھی پھینک دوں گی۔ اس طرح آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ تو تربیت اس انداز سے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے فرمائی تھی۔ اس سے ہم یہ اچھی طرح جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے اس انداز سے فرمائی کہ ایک ایک انسانی فطرت اور طبیعت کے مطابق پیش آنے والے واقعات کو بھی آپ نظر رکھا کرتی تھی، اور اگر وہ ناپسندیدہ بات ہوتی تو اس کو منع فرماتی تھی۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ گلی میں کچھ میوہ بیچنے والی عورتیں آواز دے رہی تھی، اور حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ اماں جان یہ کیا بیچ رہے ہیں؟ تو چونکہ اس وقت شاید وہ میوہ حضرت کو کھلانا نہیں تھا، یا پھر اس کے خریداری کے لیے گھر میں ایسی کوئی قیمت یا اس کا عوض موجود نہیں تھا، اس لیے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ غلیظ چیزیں ہیں، اس کو مت کھاؤ، یعنی آپ کے لیے یہ ناپسندیدہ تھی، آپ کی طبیعت کے لحاظ سے ناپسندیدہ تھی۔ تو یہ سن کر حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتے تھے۔ تو اب غور کیجئے کہ خواہش نفس پر قابو پانے کی تربیت اور نفس کی مخالفت کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے اس طریقے سے فرمائی۔ اور یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ آپ جب مدرسے جانے کا وقت ہوتا، اور چونکہ زمانہ غربت کا بھی، اس زمانے میں غربت کا زمانہ بھی تھا، غربت کے حالات بھی تھے، اور دیگر کچھ بھی زندگی کے حالات تھے، اس کے پیش نظر
سالن جب نہیں بنتا اور مدرسہ جانے کا وقت آتا تو آپ کی والدہ ماجدہ چکنی سپاری کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سالن کے بجائے روٹی میں ساتھ رکھ دیتی تھی، اور آپ انہی ٹکڑوں کو روٹی سے کھا لے کر خوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی کفایت شعاری کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق دیا جا رہا تھا، بچپن سے اس کی تربیت کی جا رہی تھی۔ اس سے آج ہم عامۃ المسلمین کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے زمانے میں اکابر بزرگوں کی والدہ کس طریقے سے ان کی تربیت کیا کرتی تھی۔ چاہیے کہ اولاد کو اسی طریقے سے تربیت دیں کہ ان کے خواہش نفس پر قابو رکھنے کی ترغیب دیں، اور آپس میں اگر بھائی بہن بچے آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں یا اختلاف یا جھگڑنے کی صورت بن جائے تو انہیں خاموش بٹھا دیں، اپنی ناراضی کا اظہار کریں۔ بچوں کی خواہش کے مطابق اگر ان کی خواہش پوری کرتے جائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بڑے ہو کر بچے سمجھیں گے کہ ہم جو چاہیں گے وہی کریں گے، اور یہ انتہائی ایسی بدترین خصلت ہے، آدمی کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ بہرحال یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ جن حضرات سے علم حاصل کیے ہیں اور علم سیکھا ہے، ان میں سے ایک بزرگ ہیں جن سے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ حضرت مولانا حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور علم حدیث اور علم ادب آپ نے جن سے سیکھا ہے وہ حضرت حکیم عبد الرحمن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا سلسلہ حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، اور آپ سے ہوتے ہوئے علم حدیث کی سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ حضرت حکیم عبد الرحمن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث میں حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں، اور شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد ہیں حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی آپ علم حدیث میں استاذ ہیں۔ اور ایک مشہور بزرگ ہیں حضرت سید مہر علی شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بھی حضرت حکیم عبد الرحمن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث میں استاذ ہیں۔ ان کے علاوہ ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر کئی حضرات کو علم حدیث کی سند یہی بزرگ سے حاصل ہے، اور آپ کا مزار مبارک حیدرآباد میں خطہ صالحین میں واقع ہے۔ تو اور حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان سے بھی حاصل کیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے علم منطق اور علم فلسفہ حاصل کیا، اور اس کے علاوہ شرح جامع اور علم تفسیر اور علوم ہیئت دیگر علوم متداولہ آپ نے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے ہیں۔ حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں اور بڑے بے مثال علماء دین میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اس زمانے میں اگر علماء کے درمیان میں کسی منطقی یا فقہی یا پھر کسی بھی مسئلے پر اختلاف ہوتا تو بڑے بڑے اکابر علماء ہندوستان بھر کے آپ کو اپنا فیصلہ کن، آپ کے فیصلے کو اپنے لیے فیصلہ کن سمجھ لیتے تھے، اور آپ کو اپنا گویا کہ جج مانتے تھے کہ آپ جس بارے میں اختلاف کی صورت میں فیصلہ کریں گے اسے تسلیم کریں گے۔ تو ایسے عظیم المرتبت شخصیت حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ گزرے ہیں۔ علوم شریعت اور علم فقہ، تفسیر، حدیث وغیرہ حاصل کرنے کے بعد اپنے دل کو باطنی علوم سے منور کرنے کے لیے ایک بزرگ کی خدمت میں آپ پہنچے، وہ ہیں حضرت سید محمد بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ لوگ ان کو اپنے وقت کا قطب اور ابدال میں شمار کرتے تھے، اور آپ کی جس قدر تعریف و توصیف کی جائے کم ہے کہ حضرت سید محمد بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طریقت اور پیر طریقت ہے۔ آپ کا مزار مبارک سعید آباد میں ایک قبرستان کے احاطے میں موجود ہے، حضرت سید شاہ مستان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ہے۔ تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ تقریباً لکھا جاتا ہے کہ آپ نماز فجر اپنے پیر و مرشد صاحب قبلہ کی مسجد میں ادا فرماتے تھے، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ،
اور کبھی کبھار مسجد چوک میں بھی نماز فجر ادا کر کے اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوتے اور وہاں پر ذکر و شغل میں مصروف ہو جاتے اور شیخ آپ کی طرف مکمل توجہ فرماتے۔ نماز اشراق و چاشت کے بعد تقریباً 10 بجے وہاں سے آپ واپس ہوتے اور ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر مراقبے میں مصروف ہو جاتے، اور ظہر کی نماز کا جب وقت آتا تو آپ حضرت محدث دکن مسجد تشریف لاتے، اور اس مسجد میں جب آپ ظہر کے لیے تشریف لاتے تو مغرب کے بعد پھر گھر واپس ہوتے۔ اس سے پہلے آپ اپنے گھر عام طور پر واپس نہیں ہوتے، اور رات کا کھانا تناول فرمانے کے بعد پھر مسجد میں آ کر نماز عشاء ادا فرماتے۔ نماز عشاء سے لے کر آدھی رات تک ذکر میں یا نصیحتوں میں، مریدین کی نصیحت اور ان کی تربیت میں مصروف ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد گھر تشریف لا کر استراحت فرماتے ہیں۔ پھر رات میں 2 بجے تہجد کے لیے آپ اٹھ جاتے، پھر تلاوت قرآن فرماتے، دعا و مناجات کا سلسلہ، آہ و زاری کا سلسلہ جاری رہتا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر آرام فرماتے، لیٹ کر نماز فجر کی پھر تیاری میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے بعد حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فجر کی تیاری کرتے، اپنے شیخ محترم کے مسجد میں وہاں سعید آباد پہنچتے، جو اس وقت شہر کے باہر کا علاقہ سمجھا جاتا تھا، جو دبیر پورے کے راستے سے بیرون شہر کا دروازے کے باہر کا علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ، یہ جو فاصلہ ہے تقریباً یہ 4 میل کا فاصلہ آپ کے مکان سے ہوا کرتا تھا۔ آپ اسے روزانہ پیدل طے کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ اپنے شیخ محترم کی مسجد میں نماز فجر ادا کر کے چاشت تک ذکر و شغل میں مصروف ہونے کا معاملہ 20 سال تک مسلسل حضرت محدث دکن نے جاری فرمایا۔ اب یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 20 سال کی صحبت شیخ کی یہ بہت زیادہ رنگ لاتی ہے۔ اسی لیے ہم بڑے بڑے اکابر بزرگوں کی زندگیوں کا جب مطالعہ کریں گے اور پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، جیسے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ طریقت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 20 سال اس طرح گزارے کہ آپ سفر میں ہوتے تو سفر میں ساتھ ہوتا، حضر میں ہوتے تو حضر میں ساتھ ہوتا، اور آپ کے لیے کھانا تیار کرتا۔ حضرت غریب نواز فرما رہے ہیں میرے شیخ کے لیے میں کھانا تیار کرتا، اور وہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، جب آپ طلب فرماتے تب گرم رہے، اس لیے آگ کی ایک انگیٹھی ہوا کرتی تھی جس میں آگ کے شعلے ڈال دے کر اس پہ کھانے کا برتن بگونا وغیرہ رکھ دیا جاتا تھا، ہانڈی رکھ دی جاتی تھی، وہ آپ فرماتے ہیں سر پہ رکھ کر میں اپنے شیخ کے ساتھ رہا کرتا تھا، یہ اس لیے تاکہ جب بھی آپ کو کھانے کی ضرورت پڑے میں گرم کھانا آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو ایسی صحبت 20 سال تک حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی صحبت میں گزارے ہیں۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے شیخ محترم حضرت سید محمد بادشاہ بخاری علیہ رحمت و رضوان کی صحبت میں گزارے ہیں۔ تو آپ لکھا جاتا ہے کہ حیدرآباد شہر میں حضرت بخاری شاہ صاحب قبلہ کے بے شمار مرید تھے، لیکن آپ کی فطری صلاحیت اور تجلیات و استقامت علی شریعت اور اتباع سنت و ریاضت اور مجاہدت شاقہ کے اعتبار سے حضرت ممدوح یعنی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کی خاص نظر کرم تھی، اور پھر حضرت بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے بھی سرفراز فرمایا، مسند خلافت کے ساتھ عبا و امامہ بھی سرفراز ہوا، جس کو آپ زیبتاً فرما کر گھر تشریف لائے تو آپ کی حالت دیگرگوں اور مجذوبانہ کیفیات پیدا ہو گئی تھی، ہوش و حواس قائم نہ تھے، نماز کے علاوہ اور کسی بات کا خیال نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت پیر و مرشد صاحب قبلہ کی توجہ گرامی سے بتدریج سکون حاصل ہوا اور سابقہ حالت پلٹ کر آئی۔ تو حاضرین، یہ کیفیتیں ہوا کرتی ہیں بزرگان دین کی، یعنی بہترین تربیت کرنے کے بعد تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کے مقامات پر فائز کرنے کے بعد شیخ محترم اپنے مرید کو خلافت عطا فرماتے تھے، اور اس خلافت جبہ و دستار کا اثر یہ ہوا کرتا تھا کہ شیخ کے اس خلیفہ اور مرید پر جذب کی کیفیتیں طاری ہو جایا کرتی تھی۔ تو خلافت یہ کیفیتوں کا نام ہے، صرف جبہ و دستار پہننے کا نام خلافت نہیں ہے، جبہ و دستار کے ساتھ وہ دستار اور اپنے شیخ کے اس جبے کی برکتوں کو اپنے قلب سے محسوس کرے، اور اس قلب میں ان کے نورانی کیفیتیں منتقل ہو جائیں۔ تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب کہ کسی کا دل اس قابل ہو۔
تو وہ تربیت اس طرح کی کرنے کے بعد میں خلافتیں عطا فرماتے تھے۔ اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت تھی کہ آپ اپنے شیخ کے زمانے میں ہی پیری مریدی کا سلسلہ جاری رکھیں، مگر حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ ادب کی خاطر اپنے شیخ کے زمانے میں پیری مریدی کا سلسلہ آپ نے شروع نہیں کیا۔ اگر کوئی آپ سے بیعت کی خواہش کرتا تو آپ اپنے رہنمائے صادق سے رجوع فرماتے۔ البتہ حضرت بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ نے پیری مریدی کا سلسلہ آغاز فرمایا۔ چنانچہ بے شمار طالبان خدا اقطاع عالم سے اس سرچشمہ فیض و برکات سے مستفید ہونے کے لیے آیا کرتے تھے، اور جو مرید آپ کے ہاتھ پر ہو جاتے اور آپ سے بیعت کر لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا تھا، اس کے متعلق ایک واقعہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک حضرت سید عبدالرؤف مسافر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے ایک پیر بھائی نے مجھ سے کہا کہ ان کو جوانی کے آغاز میں پیر کامل کی بہت تلاش تھی اور کہیں بھی تشفی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک رات خواب میں انہوں نے دیکھا حضرت شاہ نقشبند دکن شاہ سعد اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے آپ کو نکلتے ہوئے دیکھا، یعنی حضرت محدث دکن کو، اور حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو نکلتے دیکھا، اور یہ آواز سنی کہ حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو بتا کر فرمایا کہ یہی تمہارے پیر ہیں۔ تو اس کے بعد مجھے آپ سے بیعت کا شوق ہوا، لیکن اس میں گرامی آپ کا نام اور جائے سکونت وغیرہ کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں پریشان تھا کہ ان کو کہاں تلاش کروں۔ ایک مرتبہ مکہ مسجد میں حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑی۔ خواب میں جو شکل و شباہت بتلائی گئی تھی اس میں سر منہ فرق نہ ہونے سے میں نے بلا توقف اسی وقت شرف غلامی حاصل کر لیا۔ تو اس طرح دور دراز مقامات کے دیگر پیر بھائیوں نے بھی اپنی اپنی بیعت کے مختلف وجوہ ظاہر کی ہیں۔ حضرت سیدی محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کے حالات زندگی میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ حضرت تفسیر قرآن مجید اور احادیث شریف وغیرہ کا خلاصہ لوگوں کو واعظ و نصیحت میں سنایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ بہت سارے مقامات پر حضرت کے مریدین و متقدین موجود تھے، ان میں حیدرآباد دکن کے علاوہ اس سے متصلہ علاقے جیسے ممبئی اور دیگر مہاراشٹر کے دیگر علاقے، ان پر کبھی آپ کے مریدین کے چاہت پر اور ان کے گزارشوں پر حضرت تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو لکھا جاتا ہے کہ کسی کھلے میدان میں آپ کی مجالس واعظ منعقد ہوتی اور ہزارہ سامعین کا مجمع ہوتا، اگرچہ کہ اس وقت دور حاضر کی وہ سہولتیں نہیں تھیں جو اس وقت مہیا ہیں، یعنی آلائے مکبر صوت، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ، لیکن حضرت سیدنا پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلوں میں جس طریقے سے آواز دور دور تک پہنچائی جاتی تھی اور آواز جاتی تھی، ایسے ہی حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تصرف تھا کہ ہر شخص مجلس واعظ میں چاہے وہ کتنی بھی دور کیوں نہ ہو آپ کے واعظ کو بخوبی سن لیتا۔ اس طرح حیدرآباد کے مختلف اضلاع و متصلہ علاقے میں حضرت قبلہ کے مبارک مجلس واعظ منعقد ہو چکی ہیں۔ اور حالات زندگی میں آپ کے روزمرہ اوقات کس طریقے کے تھے اور کیسے آپ اپنے دن رات کا وقت گزارتے تھے اس کے متعلق لکھا جاتا ہے۔ آپ نماز پنجگانہ مستحب اوقات میں باجماعت التزام کے ساتھ ادا فرماتے۔ یہ عادت مبارکہ گویا آپ کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی۔ مزاج کی ناسازی بھی اگر ہوتی اور موسم بھی کیوں نہ بدل جائے، آپ کسی بھی شے کو آپ کے اس معمول میں رکاوٹ کے لیے جگہ نہ دیتے۔ مستحب اوقات کی رعایت اس قدر ملحوظ خاطر رہتی کہ نماز عشاء 10:30 بجے آپ ادا فرماتے تھے، کیونکہ احادیث شریفہ میں تاخیر سے نماز عشاء ادا کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے آپ اس پر بالخصوص عمل کیا کرتے تھے۔ اور بارش و سرما کے موسم میں بھی آپ اس کا ایک التزام فرماتے جو آپ کی در حقیقت ایک کرامت تھی اور خلاف عادت بات تھی۔ اس طرح مستحب وقت میں آپ کا نماز عشاء ادا فرمانا اتباع سنت کی ایک زندہ تصویر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور حدیث پاک ہے،
اور یہ کہ نماز عشاء کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نصف شب کے قریب مسجد میں جمع ہوتے، نصف شب تک انتظار کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو بھی کبھی امامت فرماتے نماز عشاء کی۔ اور ان کو جمع دیکھ کر حضور نے ایک موقع پر فرمایا تھا، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ کرۂ ارض پر تمام مخلوقات میں تم ہی وہ ہو جو صحیح طریقے سے مستحب وقت میں خدا تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو۔ اور حضرت محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ نماز کے ارکان کو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا فرماتے۔ ذوق عبادت میں آپ بکثرت نوافل کھڑے ہو کر ادا فرماتے، اس لیے پاؤں آپ کے متورم ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ یہ بھی ایک سنت ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ حضور شب میں رات میں اتنا قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ اور آپ کے محلے کی مسجد، جس کو آج حضرت کی مسجد کہا جاتا ہے، اور اس وقت مسجد علی آقا کے نام سے وہ مسجد مشہور تھی، آپ اس مسجد میں باضابطہ امامت فرماتے تھے، اور مستحب صورتیں جو نماز میں پڑھنے کی بیان کی گئی ہیں، فجر اور عشاء میں طوال مفصل، ظہر میں اوساط مفصل، اور عصر و مغرب میں قصار مفصل تلاوت فرماتے تھے۔ اب یہاں سے آج ہماری مسلم قوم کو یہ جان لینا چاہیے کہ پنج وقتہ نماز میں امام صاحب اگر سنت کے مطابق سورے پڑھیں تو ان سے اتفاق رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کو برا بھلا کہیں۔ جیسے فجر کی نماز اگر امام صاحب پڑھیں تو امام صاحب کے لیے ذمہ داری ہے، مستحب ہے کہ وہ تقریباً چھوٹی آیتیں 40 سے 60 آیتوں کے درمیان پڑھیں، جس کو طوال مفصل کے سورے کہا جاتا ہے، تو طوال مفصل نماز فجر میں ادا کریں۔ مغرب میں خاص طور پر عصر اور مغرب میں قصار مفصل چھوٹے سورے پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، اور اس میں اگر لوگوں کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ پہلی رکعت بڑی لمبی کریں تاکہ ہم آ بھی جائیں تو ہم وضو کر کے مسجد میں نماز میں شامل ہو جائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس نماز میں سورہ مختصر پڑھنے کا حکم ہے اس میں طویل سورے پڑھنے کی گزارشیں ہوتی ہیں، اور جس نماز میں سورہ طویل پڑھنے کا حکم ہے اس میں مختصر کرنے کی گزارشیں ہوتی ہیں۔ تو امام نماز کی سنتوں سے اور اس کے مستحبات سے واقف ہوتے ہیں، مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ امام کے حوالے ہو جائیں، امام کے امام نہ بنیں۔ یہ حضرت محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا، اور ہر نماز نہایت پرکیف اور نشاط انگیز ہوتی تھی، اور جو حضرات نے دیکھا ہے وہ بخوبی جان سکتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے نماز ادا فرماتے تھے۔ اور عبادت کا یہ شوق اور یہ انہماک رمضان المبارک میں انتہائی کمال کو پہنچ جاتا تھا۔ موسم کی سردی و گرمی آپ کے رمضان کے روزے میں کبھی حارج نہ ہوئی۔ قرأت قرآن سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، اور آپ کی بڑی عمر میں پیرانہ سالی میں بھی تراویح کے موقع پر 1 یا 2 قرآن ضرور سنتے، اور اپنے مریدین کو بھی تراویح میں کم از کم 1 قرآن سننے کی تاکید فرماتے اور ترغیب دلاتے۔ اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت اپنی مبارک زندگی میں آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا بڑا اہتمام فرماتے۔ اس وقت آپ تہجد کی نماز باجماعت ادا فرماتے، جس میں کم از کم 1 قرآن شریف نماز تہجد میں مکمل کیا جاتا، اور رمضان کے آخری عشرے میں آپ پر صفات ملکوتیہ کا ظہور ہونے لگتا، فرشتوں جیسے صفات آپ پر ظاہر ہونے لگتے۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حالت بخار میں آپ حسب معمول کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا فرما رہے تھے۔ عرض کیا گیا کہ حضرت آپ بیٹھ کر نماز ادا فرمائیں تو مناسب ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ ہر چند پیر و خستہ دل وہ ناتواں شدم، ہر گہ کے ذکر دوست شنیدم جواں شدم، جس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا اگرچہ کہ بوڑھا اور خستہ دل کمزور ہو چکا ہے، لیکن جب بھی اپنے آقا کا ذکر سنتا ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے شعر میں ذکر فرمایا۔ اور عید الفطر کی رات متبرک اور بھی راتیں، اس میں آپ رات بھر مسجد ہی میں مشغول عبادت رہ کر نماز فجر ادا فرمانے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اور آپ غور کریں، آج متبرک راتیں آتی ہیں، عید کی رات آتی ہے تو ہمارے لوگ بازاروں کی زینت اور شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ
رات بھر مسجد میں گزارتے تھے، نماز فجر ادا کر کے گھر تشریف لے جاتے، اور عیدین کی نماز میں بالالتزام عیدگاہ کی صف اول میں آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ اور جمعہ کے اہتمام کا بھی آپ کا یہی حال تھا کہ صبح سے نماز جمعہ تک تلاوت کلام مجید و ذکر اور اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ اول وقت مکہ مسجد تشریف لے جاتے اور صف اول میں امام صاحب کے عین پیچھے نماز ادا فرماتے۔ اور حضرت ابوالحسنات سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ میں حج و زیارت حرمین شریفین کی ہے، اس کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور اس زمانے میں شہر مکہ اور مدینہ پاک میں ترکوں کی حکمرانی تھی، اور سفر کے جو ذرائع تھے وہ زیادہ سہولت بخش نہیں تھے، راستوں میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے اور جانی و مالی نقصان کا بھی اندیشہ تھا۔ تو اس زمانے میں فریضہ حج ادا کرنا یہ بڑی ہمت اور بڑے شوق کا کام تھا۔ تو ان تمام مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ نے حج جیسے فریضے کی ادائیگی فرمائی۔ اور اگر آپ کے خادمین میں مریدین میں کوئی آپ سے ذکر کرتے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو حضرت ایک واقعہ ایک بات اپنی یہ ارشاد فرماتے کہ جب میں حج بیت اللہ کو گیا، غور کیجئے کہ کیسی محبت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور نسبتوں کا کیسا لحاظ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں حج بیت اللہ کو گیا، غار ثور میں حضور کی سنت ادا کرنے کے لیے جانے کا شوق ہوا، یعنی غار ثور پر چڑھنے، وہاں پہنچنے اور اس پہاڑ پر چڑھنے کا شوق صرف اس لیے تھا کہ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اور اس غار کا دہانہ داخل ہونے کا جو راستہ ہے وہ تنگ ہے، اور داخل ہونے والے کا جسم کسی نہ کسی پتھر سے ضرور مس ہوتا ہے، لگتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں غار ثور میں اس کے دہانے سے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنی پاک زمین ہے کہ ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہے، اور آپ کے جسم مبارک کا حصہ کوئی نہ کوئی اس دہانے کے پتھر کو ضرور لگا ہے۔ فرماتے ہیں یہ خیال آتے ہی میں نے اپنی قمیص اتار دی اور یہ نیت کرتے ہوئے اس غار سے اپنے آپ کو مس کرنے لگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اے اللہ، یہ وہ مقدس پتھر ہے جہاں یقینی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مس ہوا ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس غار میں حضور داخل ہوئے، اور یہ بھی مسلم ہے کہ جس کسی کا جسم حضور کے جسم اطہر سے مس ہو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ تو اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنے جسم سے کرتا اتار کر خود کو غار ثور کے دہانے سے مس کیا اور اپنے جسم کو مس کرتے ہوئے اندر داخل ہوا، اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس عاجز نے اپنے جسم کو بالواسطہ ہی صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے طفیل مجھ پر آتش دوزخ حرام فرما دے۔ تو ایسا شوق آپ کا اور یہ محبت کا جذبہ کہ اس طرح کی مثالیں دیگر لوگوں میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت محدث دکن علیہ رحمت و رضوان حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جب حاضری دیتے تو بہت دیر تک مراقبے میں مصروف ہوتے، اور آپ پر بے خودی کی عجیب سی کیفیت طاری ہوتی اور دیکھنے والے لوگ ہی اس کو محسوس کر سکتے تھے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیم لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی بڑی سخت تاکید فرماتے تھے، اور اتباع سنت آپ کی گویا کہ عادت ثانیہ بن گئی تھی۔ آپ کا کوئی عمل کسی بھی اعتبار سے سنت کے خلاف نہیں ہوتا۔ ایسے متعدد واقعات ہیں، ان میں سے چند واقعات یہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اپنے بچپن کا ایک واقعہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لہو و لعب کی ایک مجلس میں شریک ہوا، لیکن اس کا کچھ لطف مجھے حاصل نہ ہو سکا۔ جو ہی اس مجلس میں شریک ہوا، نیند کا غلبہ مجھ پر طاری ہوا اور میں سو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت نصیب فرمائی، جبکہ آپ اعلان نبوت سے پہلے اس طرح کی مجلس میں شریک ہونے کے ارادے سے جا رہے تھے کہ آپ کو ایک مقام پر نیند غالب آ گئی۔ اور ایک ذکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز عشاء کی امامت کے لیے آپ مصلی پر تشریف لائے، اس کے نیچے ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا جس نے آپ کو ڈنک مارا۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو کر تھوڑی دیر کے لیے وہیں لیٹ گئے اور فرمایا کہ الحمدللہ،
آج مجھے ایک سنت کی ادائیگی کا نادر موقع ملا۔ اور یہ حدیث سنائی کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز کے وقت بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کمبخت نمازی کو چھوڑتا ہے نہ بے نمازی کو۔ اس کے بعد حضرت قبلہ نے اسی حالت میں حسب معمول امامت فرمائی۔ تو سنت نبوی کا آئینہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کیسے نظر آتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نماز کسوف باجماعت ادا فرماتے، یعنی جب سورج گہن ہوتا تو آپ نماز کسوف ادا فرماتے اور بلند آواز سے قرات فرماتے۔ دور دور سے لوگ آ کر کثیر تعداد میں آپ کی اختتام نماز میں شریک ہوتے اور نماز کے بعد حضرت نصیحت فرماتے کہ صاحبو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسوف کی نماز کے بعد لوگوں کو مختصر طور پر پند و نصائح فرمایا کرتے تھے۔ آج میں بھی اسی اتباع میں آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی واعظ بھی فرماتے، نصیحت بھی فرماتے تو سرکار کی سنت سمجھ کر فرماتے، اور اسی وقت فرماتے، اس وقت خاص طور پر فرماتے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت نصیحت کرنے کا کوئی تذکرہ ملتا۔ اور یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کے مزاج عالی میں بڑی انکساری اور خدا ترسی تھی، اور ان صفات کا ظہور لوگوں کے سامنے دن بدن ہونے لگتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ نماز کسوف کے درمیان آپ دعا فرما رہے تھے، نماز کسوف کے بعد میں آپ دعا فرما رہے تھے اور پردرد انداز میں یہ دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ، آپ کا یہ بندہ مجھ گناہگار، آپ کے یہ بندے، اے اللہ آپ کے یہ بندے جو میری اقتداء میں نماز پڑھے ہیں، انہوں نے مجھ گناہگار کو اپنے لیے پیر بنایا ہے۔ اگر کل قیامت میں اپنی رحمت سے مجھ کو پروردگار تو بخش دے اپنے رحمت سے، تو یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ اکبر، اے اللہ تو نے اتنے بڑے گناہگار کو بخش دیا تو ہم کو بھی بخش دے۔ ایسی دعا حضرت محدث دکن کیا کرتے تھے۔ شیخ طریقت پیر کامل ہو کر جو آپ کی اقتداء میں لوگ نماز پڑھتے ان کے لیے دعائیں اس طرح فرماتے تھے، جس میں عاجزی و انکساری کا ایک عجیب نمونہ نظر آتا ہے۔ اور یہ بھی دعا کرتے کہ اے میرے مولا، اپنی شان غفاری کے صدقے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہم سب کو بخش دیجئے۔ تو اس سے دعا کرنے کا سلیقہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، اور دعا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگی جائے۔ یہ حضرت محدث دکن کا عمل رہا ہے اور آپ کی سنت رہی ہے۔ اور یہ شعر بھی آپ پڑھ لیتے، گناہگار ہوں میں سب سے بڑھ کر قابل رحم، اسی لیے ہے مجھے پیشوا بنائے ہوئے، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ ادھر بھی۔ اور لکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ موسم گرما میں نماز تراویح مسجد کے صحن میں ادا کی جا رہی تھی۔ اچانک بارش کا آغاز ہوا، جانمازیں اٹھا دی گئی۔ بارش ہونے کے بعد میں صحن مسجد میں ہی نماز پڑھیں گے، یہ ارادہ کیا گیا۔ تو بارش کے خوف سے جانمازیں بچھائی نہ گئی، یعنی فرش پر ہی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا گیا کہ اگر پھر بارش ہو جائے تو کہیں جانمازیں گیلے نہ ہو جائے۔ کسی نے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مصلی بچھایا تو آپ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر کے آئے ہوئے لوگ مجلس کی یکسانیت دیکھ کر پوچھتے کہ تم میں رسول کون ہے، اس لیے ہم کو بھی امتیاز نہیں برتنا چاہیے۔ یعنی محفل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے سادگی اختیار فرماتے، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے درمیان میں تمیز پسند نہیں فرماتے کہ اگر لوگوں کے لیے جانمازیں نہیں بچھی ہیں تو آپ کے لیے بھی مصلی نہ بچھایا جائے۔ اور سنت کی اتباع کس طریقے سے آپ فرمایا کرتے تھے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آپ جو مسجد میں نماز ادا فرماتے اس مسجد میں حوض کے کنارے پر تشریف لے جا کر وضو فرماتے، اس لیے کہ وہ کنارہ قبلہ روح ہوتا، وہاں بیٹھنے سے قبلے کی طرف وضو کے وقت میں رخ ہو جاتا۔ اگرچہ کہ وہ کنارہ حوض کے اعتبار سے بڑی دوری پر ہے، یعنی بڑی زحمت کے ساتھ گزر کر وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے، مگر صرف اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، اسی لیے آپ اس کنارے پر بتکلف جا کر وہاں بیٹھ کر قبلے کی طرف رخ کر کے وضو فرمایا کرتے تھے۔
اور سنت غیر مؤکدہ کی بھی آپ بڑی پابندی فرماتے، بالالتزام اس پر عمل پیرا ہوتے۔ عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت نماز آپ کے معمولات میں داخل ہے۔ یہ سنتیں تو بڑی چیز ہیں، کوئی مستحب بھی آپ سے چھوٹنے نہیں پاتا۔ ایک مقام پر اسی آپ کے ملفوظات میں لکھا گیا ہے کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز عصر سے پہلے والی سنتوں کی جو پابندی کرتا ہے کہ اس پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ خیر پہ فرمائے گا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اتباع سنت جو در حقیقت اتباع سنت ایک کرامت ہے، اس کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ میرے آقا کی سب سے بڑی کرامت تو شریعت کی انتہائی پابندی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے، جن کا ذکر اس کتاب میں اپنے مناسب مقامات پر آ گیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کی ایک کھلی کرامت ہے کہ جس نے آپ سے بیعت کی وہ صراط مستقیم پر قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے۔ حیدرآباد دکن میں تقریباً بڑے اکابر جو ضعیف حضرات گزر چکے ہیں یا موجود ہیں، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، آپ کے ارادت میں داخل ہوئے ہیں، اکثر یہ لوگوں سے، بڑے حضرات سے ہم نے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین شریعت کے پابند ہوتے تھے اور متشرع ہوا کرتے تھے۔ اور یہ بات میں احقر نے میرے شیخ طریقت حضرت سیدی رئیس المفسرین علامہ سید شاہ طاہر رضوی علیہ رحمت و رضوان کے محل مبارک پیرانی ماں صاحبہ سے میں نے سنا ہے۔ آپ بھی فرماتی ہیں، آپ خود حضرت محدث دکن کی مرید تھی اور حضرت پیرانی ماں صاحبہ کے والد محترم جو جامعہ نظامیہ کے بڑے عظیم شیخ الحدیث گزرے ہیں، حضرت حکیم محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ تو آپ یہ فرمایا کرتی تھی پیرانی ماں صاحبہ، اللہ تعالیٰ انہیں خوب رحمتوں میں اپنے جگہ عطا فرمائے، تو فرماتی تھی کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین ہیں وہ متشرع اور پابند شریعت ہوا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر بھی وہ ذکر کیا جا رہا ہے، فرما رہے ہیں ہمارے رات دن کا مشاہدہ ہے کہ اکثر ایسے اشخاص بھی حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی ارادت میں داخل ہونے کے بعد صوم و صلات کے اور دین کے پابند ہو جاتے تھے کہ جو پہلے دین سے بہت زیادہ دور تھے، مگر وہ ذاکر و شاغل ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کے ایک مرید کا بیان ہے کہ شمالی ہند کی زیارتوں کے لیے ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے، اور وہ فرماتے ہیں میں بھی حضرت کے اس وقت ہمراہ تھا۔ دہلی جب پہنچے، سب سے پہلے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی، جو سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم شیخ ہیں، اور یہ قرار پایا کہ دوسرے روز نماز فجر جامع مسجد دہلی میں ادا کر کے حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی جائے۔ حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ نقشبند سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، ان کے شیخ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے شیخ حضرت نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح یہ سلسلہ ہوتے ہوئے حضرت خواجہ باقی باللہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نماز فجر جامع مسجد میں ادا کر کے دہلی میں حضرت کے پاس جا کے زیارت کریں گے۔ وہ مرید فرماتے ہیں ہماری قیام گاہ سے متصل ایک مسجد تھی جس میں ہم نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام صاحب مسجد کے امام صاحب سے معلوم ہوا کہ وہ درگاہ مقفل رہتی ہے، بند رہتی ہے، زائرین باہر ہی سے فاتحہ پیش کرتے ہیں، شاید اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ تو اس اطلاع کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا، مرید کہتے ہیں، اور میں نے حضرت سے واقعہ بیان کر دیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ صبح دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن وہ مرید فرماتے ہیں دوسرے دن جب ہم زیارت کے لیے روانہ ہوئے تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ہمارے ساتھ درگاہ تک چل کر خود ہی قفل کھولا اور زیارت کروائی۔ جب وہ صاحب ہم سے رخصت ہونے لگے تو ہم نے حسب رواج دہلی کچھ خدمت کرنی چاہی، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جو حکم تھا میں وہ بجا لایا، اور وہ رخصت ہو گئے۔ تو پیش امام صاحب نے ان حالات کو سن کر کہا کہ بڑے بڑے لوگ اس درگاہ پر ٹکرا کر واپس ہو جاتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ آپ کے مرشد صاحب کی کرامت ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت پیر و مرشد صاحب قبلہ سے بڑی محبت اور ادب سے ملنا شروع کیا۔ حاضرین کرام، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے کرامتوں میں ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے، اس زمانے میں ایک نواب تھے، ان کا نام تھا یوسف یار جنگ،
وہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی کار بھجواتے تھے عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ تک جانے کے لیے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حج و زیارت کا ارادہ کیا، نیت کی، تو حضرت سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت پیر و مرشد صاحب قبلہ محدث دکن کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور بہت دیر تک گفتگو کے بعد عرض کیا کہ خادم رخصت ہو رہا ہے، لیکن حسب معمول عید الاضحیٰ کے لیے حضرت کی خدمت میں موٹر آ جائے گی، آپ اس میں عیدگاہ تشریف لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت تک آپ مرحوم و مغفور ہو جائیں گے، یعنی آگے چل کر اس وقت ان کا وصال ہونے والا تھا، دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، حضرت پہلے ہی اس کی خبر دے رہے۔ نواب صاحب روانہ ہو گئے اور اثناء سفر میں بغداد شریف پہنچے تاکہ وہاں پر حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہو کر فاتحہ پیش کریں۔ عارضہ قلب اچانک ان پر طاری ہوا جس کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائین میں دفن ہوئے۔ بہرحال نواب صاحب کے لیے قضاء و قدر کی خبر حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے پہلے ہی بیان فرمائی تھی۔ اور یہ بھی ایک واقعہ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک پیر بھائی بیان کرتے ہیں، حضرت عبد الرؤف مسافر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کسی مجذوب صاحب کی توجہ سے ان کا دل معاف ہو گیا اور وہ کثرت ذکر سے مجبور ہو گئے، مانے ذکر نہیں کرنے لگے۔ اپنی حالت پر سخت متاسف تھے کہ یعنی مجذوب صاحب نے ان کو ایسا مشغول کر دیا کہ وہ زبان سے ذکر نہ کر پا رہے تھے۔ تو یہ کیفیت ان کے دل میں ایک خطرہ گزرا کہ میاں اب تم ریاضت اور مجاہدے کے قابل نہ رہے، حال کا حاصل ہونا آسان نہیں ہے، کچھ قال ہی سے حاصل کر لو۔ بحالت پریشانی سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ نے تشریف فرما ہو کر، محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف فرما ہو کر ان کے سینے پر پہلے اپنا دایاں ہاتھ پھیرا، اس کے بعد قلب مبارک پر اپنی مبارک انگلی سے، شہادت کی انگلی سے اللہ تحریر فرمایا، اس کے ساتھ ہی ان کے رگ و ریشے سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہونے لگی۔ حضرت نے فرمایا کہ بابا اب بتاؤ کہ حال اچھا ہے یا قال، اور اس کے بعد مزاج میں سکون پیدا ہوا اور پھر کبھی ایسا خیال نہ آیا۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں یہ چند اہم باتیں تھیں جو آپ کے گوشے گزار کی گئے ہیں۔ ابھی ان سب امور کے ساتھ میں سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی اور اتباع سنت کی کیفیتیں وغیرہ جو بیان کی گئی ہیں، اس کے ساتھ آپ کے عقائد کا بھی بڑا تفصیلی معاملہ ہے۔ آپ کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، سر منہ کسی بھی اعتبار سے اہل سنت سے کوئی معاملہ آپ کا ہٹا ہوا نہیں ہے، اور ہر اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ اسی عقیدے پر قائم ہوتے ہیں، بلکہ جو اس عقیدے پر قائم ہیں وہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ گمراہی اور بدعقیدگی کی صورت میں کبھی کسی کو ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت کرام، صحابہ کرام کی بڑی تعظیم و توقیر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے تصانیف میں بہت ساری تفصیلات ہیں، میں ایک بات خاص طور پہ عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کل بے ادبی کا زمانہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کیا ہیں، بالخصوص صحابہ کرام کے متعلق کیا ہے، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ تو حضرت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے زجاجۃ المصابیح۔ تو زجاجۃ المصابیح میں جو احادیث شریفہ آئی ہیں، ان احادیث پاک کی شرح آپ نے حاشیے میں فرمائی ہے۔ اس میں صحابی کس کو کہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے متعلق بھی بڑی بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہے، لوگ صحابہ کی تعریف اور اس کے معنی بدل دے کر معاذ اللہ ہزاروں صحابہ کرام کو صحابیت سے خارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابیت سے جب تک کہ خارج نہ کیا جائے تب تک ان کی مذمت نہیں کی جا سکتی، یعنی ان کا صحابی ہونا مسلم ہے، تو مذمت کرنا اہل سنت کے خلاف ہے اور بے ادبی ہے۔ تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کس کو فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کو تھوڑی صحبت ملی وہ صحابی نہیں ہے، یا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ صحابی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصحابی المعروف عند اہل الحدیث و بعض اصحاب الاصول کل من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مسلم ثم يعرف كونه صحابیا بالتواتر۔ یعنی آپ نے فرمایا محدثین کے پاس اور بعض اصولیین کے پاس بھی صحابی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا ہے
اور ان کا صحابی ہونا تواتر سے معروف ہو، جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یا پھر استفادہ، یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے، استفادہ، تواتر، استفادہ اور خبر واحد وغیرہ، تو استفادہ سے ثابت ہو۔ اور یہ فرمایا کہ ہر ایک صحابی عدول ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، والصحابۃ کلہم عدول مطلقاً، سارے صحابی عدول ہوتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا الصحابی جو من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به سواء کان فی حال البلوغ او قبلہ طال صحبتہ ام لا، یعنی صحابی وہ ہیں جو حالت ایمان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں، ایمان لائے ہیں، چاہے وہ قبل بلوغ ہو یا بعد بلوغ، یعنی کم عمر جو صحابہ تھے وہ بھی صحابی ہیں، بڑی عمر والے بھی صحابی ہیں، چاہے ان کو صحبت لمبی ملی ہو یا مختصر، ایک لمحے کی صحبت بھی پیارے آقا کی اگر بحالت ایمان جس کو ملی ہے وہ صحابی ہے۔ تو یہ حضرت سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، یہ حدیث پاک ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ خطاب جس سے کہا گیا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تمام امت ہے، اور ہر صحابی کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ حضرت محدث دکن فرماتے ہیں حیث علم بنور النبوۃ ان مثل هذا یقع بهذه السنہ، یعنی فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے جانتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا کہنے والے آئیں گے، معاذ اللہ، ان کے ساتھ گالی گلوچ کرنے والے آئیں گے، اس لیے حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ اور آپ نے یہ بھی لکھا اپنی کتاب زجاجۃ المصابیح میں اعلم ان سب صحابۃ حرام من اکبر الفواحش، یعنی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا سب سے بدترین فحش ہے، یعنی جیسے عورتیں فاحشہ ہوتی ہیں تو جتنی بدترین سمجھی جاتی ہیں، صحابہ کو برا کہنے والے اس سے بدتر ہیں۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں ومذہب المالکیۃ یعذر، یعنی ہمارا مذہب حنفیوں کا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جو صحابہ کو گالی دے اسے تعزیر کی سزا دی جائے گی، اور بعض مالکی فرماتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ اور پھر حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کے متعلق کہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل کافر تابا فتوبتہ مقبولۃ فی الدنیا والآخرہ، جو بھی کافر توبہ کرے کفر سے، شرک سے، اس کی توبہ دنیا آخرت دونوں میں بھی قبول ہے، مگر الا جماعت الکافر بسب النبی وسب الشیخین او احدہما، مگر وہ آدمی، وہ کافر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کریں، یا حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما یا ان میں سے کسی ایک کی بے ادبی کرے، تو ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا وَسَبُّ الشَّيْخَيْنِ وَلَعْنُهُمَا كُفْرٌ، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا کفر ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَيْهِمَا فَمُبْتَدِعٌ، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل جانے، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ گمراہ ہے اور بد عقیدہ ہے، عقائد اسلام میں، عقائد اہل سنت میں نئی بات پیدا کرنے والا گمراہ ہے۔ یہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ بہرحال اس کے بعد اور ایک اہم بات جو آج کل یہ معاملہ چل رہا ہے کہ لوگ صحابہ کرام کے متعلق ان کے درمیان ہونے والے مشاجرات کو لے کر بد کلامی کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس امر سے خاص طور پر پرہیز کریں، اور خاص طور پر حضرت آپ نے وہ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد فرمایا وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ مِنَ الْعُدُولِ الْفُضَلَاءِ وَالصَّحَابَةِ الْأَخْيَارِ۔ اب یہ ان بدبختوں کو سوچنا چاہیے جو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کو ولی مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، یا اپنے استاذ کے استاذ یا شیخ کے شیخ مانتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ حضرت محدث دکن سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک، فاضل، فضیلت والے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور اخیار، بہترین صحابہ کرام میں سے ہیں۔ والحروب التي جرت بینہم کانت لکل طائفۃ شبہۃ، اور ان کے درمیان جو کچھ بھی معاملات ہوئے ہیں ان کے بارے میں متاولون فی حروبہا، کہ
ان کے جنگوں کے بارے میں تعویل کی جاتی ہے۔ تعویل کا معنی یہ ہے کہ ان حضرات نے حق کی خاطر لڑائی کی، اور جو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، ان کے مقابل جو بھی آئے وہ خطا پر ہے، مگر یہ خطائے اجتہادی کہلاتی ہے۔ اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے، خطائے اجتہادی پر بھی ایک ثواب ہے، اور جو حق پر ہوتے ہیں ان کے لیے دگنا بلکہ 10 گنا ثواب ہے۔ بہرحال حضرت محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر ذکر فرمایا ایسے موقع پر، تو اس سے ان لوگوں کو بھی نصیحت ملتی ہے جو یہ رٹ لگاتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت محدث صدقن نے بھی آپ کا ذکر فرمایا ہے، خاص طور پر تذکرہ فرمایا ہے، اور کئی اکابر اولیاء اللہ نے بھی کیا ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت سیدی محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ ایک اہم بات تحریر فرما رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے جو آج کل ان بزرگوں کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق بد کلامیاں کرتے ہیں یا اس پر بحث کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو طہارت لینا نہیں آتا، وہ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ حضرت سیدی محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرما رہے ہیں، وہ آپ کو میں سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ارشاد فرمایا، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ لایانی امور سے بچتا رہے، یعنی بیکار باتوں میں نہ پڑے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عام بات ہے۔ اب جب بیکار بات سے بچنا اتنا ضروری ہے تو صحابہ کرام کے متعلق بد کلامی کرنا یا ان کے درمیان ہونے والے اختلافات کو موضوع بنا کر اسی میں کھوئے ہوئے رہنا معاذ اللہ، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا کام کرے یا آخرت کا، وہ ہر صورت میں لایانی چیزوں سے بچے۔ اس کے بعد فرمایا، مولانا نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑی عمدگی سے سمجھایا ہے۔ حضرت محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ مواعظ حسنہ حصہ اول صفحہ 366 پر لکھتے ہیں، کسی شخص نے حضرت نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا نعیم صاحب سے پوچھا، آپ نے فرمایا، یہ سوال تمہارا ہے یا کسی اور کا؟ انہوں نے کہا کہ فلاں حافظ جی نے پوچھا ہے۔ تو حضرت نے مولانا نے فرمایا، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا جوتے بیچتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا کپڑے رنگتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا تم اطمینان رکھو کہ تمہارے پاس یا حافظ جی کے پاس حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقدمہ پیش نہ ہوگا۔ تم سے نہیں کہا جائے گا قیامت کے دن کے ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ تم جا کر اپنے کپڑے رنگتے رہو اور حافظ جی سے کہو جوتے بیچتے رہے۔ جس وقت تمہارے اجلاس پر ان کا مقدمہ پیش ہو تو کہہ دینا کہ یہ مقدمہ ہماری اختیار سماعت سے باہر ہے، ہم اس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے مقدمے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، اور تم اپنے کاموں میں لگے رہو، کسی جھگڑے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی بدگوئی کرنے والے بدبختوں کو سمجھایا ہے کہ وہ اس معاملے میں پرہیز کریں۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا دعویٰ ہے، آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے تذکرے بیان کرتے ہیں اور آپ کے آستانے پر زیارت کے لیے آتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ حضرت کے تعلیمات کو بھی قبول کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ منافقانہ چال کے ساتھ میں حضرت سے محبت کے دعوے تو ہے مگر طریقہ کسی اور کا اختیار کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدی محدث صدقن علیہ رحمت و رضوان جس طرح کے ایک عالم شریعت بے مثال اور محدث کبیر گزرے ہیں، ایسے ہی آپ عارف طریقت، عارف باللہ بھی گزرے ہیں، اور آپ کے بے شمار ماشاءاللہ کرامتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تصرف و اختیار عطا فرمایا ہے، خاص طور پر باطل اور شیطانیت کا آپ نے صفایا فرمایا۔ میں نے حضرت کے ایک مرید سے سنا ہے جو مشہور بزرگ ہیں ماشاءاللہ، حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حال میں 1 سال پہلے حضرت کا وصال ہوا ہے۔ وہ حضرت محدث صدقن کے شہزادے حضرت سید خلیل اللہ شاہ ابو البرکات علیہ رحمۃ و رضوان کے جو ہے مرید ہیں۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آئے اور ان کا چہرہ ذرا پریشان کن تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں مغموم اور پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو مرید نے عرض کیا کہ حضرت یہاں ایک جادوگر رہتا ہے اور وہ جادوگر میری لڑکی کو اپنا بنا لیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ وہ اپنی شہزادی کے ساتھ کہیں گزر رہے تھے اور وہ جادوگر اتنا ملعون اور بدبخت تھا کہ جس لڑکی کو دیکھتا اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا، ایسی جادوگری اس پہ چھائی ہوئی تھی۔
اور اس کے پاس کئی لڑکیاں معاذ اللہ کے وہ اس نے جمع کر رکھے تھے. تو حضرت کے مرید کی ایک لڑکی کو بھی اس نے اسی طرح قابو پا کر اس کے ساتھ لے گیا تھا. تو حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر فرماتے ہیں کہ جاؤ اس سے جا کر یہ کہو کہ عبداللہ شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ بچیوں کو چھوڑ دو. تو حضرت کے مرید گئے اور اس سے کہا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ میری لڑکی کو اور دوسرے بچیوں کو چھوڑ دو. تو بدبخت نے کہا کہ کون عبداللہ شاہ صاحب، یعنی وہ جانتا تھا مگر انجانے پن اختیار کیا. تو مرید اور پریشان ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت وہ اس طرح بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. تو حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب جاؤ لاڑ بازار کی طرف، وہ آئے گا اور اس کا تماشا دیکھو. یہ کہہ کر وہ مرید حضرت کے رخصت ہوئے حضرت سے اجازت لے کر. اس کی یہ عادت تھی بدبخت کی کہ وہ ایک رکشے میں آتا تھا اور اس کو بازار میں جو چیز پسند آتی وہ دکان کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اشارہ کرتا، دکاندار کو مجبوراً وہ چیز دینی پڑتی. اگر وہ ایسا نہیں کرتا کوئی دکاندار تو اس کی دکان جادوگری کے ذریعے بٹھا دیتا اور اس کو بالکل خراب کر دیتا. یہ کیفیت تھی، اس لیے لوگ بھی اس سے ڈرتے تھے، بڑا ظالم تھا. تو حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید آئے اور دیکھا کہ یہ اسی طرح کے ظلم و ستم کے بازار میں گرم ہے. اس درمیان میں وہ قریب ہی تھے، ادھر یہاں حضرت کے محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھنے والے مریدین فرماتے ہیں کہ حضرت کے قدم مبارک کے پاس ایک چھوٹا سا کنکر تھا. آپ اس کنکر کو دبانے لگے اور فرمانے لگے کہ کون عبداللہ شاہ صاحب، جانتا ہے کون عبداللہ شاہ صاحب؟ تو وہ مرید کہہ رہے ہیں کہ ادھر میں نے دیکھا کہ وہ رکشے میں اچانک گر گیا اور تڑپنے لگا کہ لوگوں مجھے بچاؤ، مگر کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا. ادھر حضرت اپنے تصرف سے اس کنکری کو دباتے رہے، ادھر وہ شخص پر اثر ہوتا رہا اور وہ مر گیا، مٹی میں مل گیا. اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ ساری لڑکیاں جن پہ جادو کا اثر تھا اسی وقت جادو ٹوٹ گیا اور وہ لڑکی حضرت کے مرید کی دوبارہ اپنے گھر پلٹ کر آئی. تو اس طرح حضرت سیدی محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ سحر اور باطل کو اس طریقے سے ستیہ ناش کر دیتے تھے اور اس کا خاتمہ فرما دیتے تھے. یہ طریقہ آپ کا تھا. تو یہ حضرت کے تصرفات میں اور اختیارات میں بیان کیا گیا ہے اور آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہے. اور ہمارے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ اس دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو ہمارے لیے ایک مسیحا بنایا ہے ماشاءاللہ. اور واقعتاً اس وقت بھی حضرت کے آستانے سے، مزار مبارک سے وہ فیض و کرم ملتا ہے کہ وہاں جانے والے بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں کیا ملتا ہے. بہرحال حاضرین کرام، علم کی خیرات حضرت محدث اکرم سے ملتی ہے، عقل و فہم کی خیرات ملتی ہے، صحت و عافیت اللہ تعالیٰ آپ کے در سے آپ کے زائرین کو عطا فرماتا ہے، آپ کے چاہنے والوں کو عطا فرماتا ہے. گویا کہ ایک فضیلتوں کا، کرامتوں کا، بزرگی کا ایک سمندر ہے جس میں جو جتنا ڈوبے گا اتنے ہی اس پر حالات کھلتے جائیں گے. حضرت میرے شیخ طریقت سیدی رئیس المفسرین علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں خوب پڑھو اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی کتابیں خوب پڑھو. اکثر طلباء کو آپ یہ دو نصیحتیں بالخصوص فرمایا کرتے تھے. تو حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں واقعتاً وہ اثر ہے کہ سہل ممتنع جسے کہتے ہیں، یعنی حضرت کی کتابیں انتہائی آسان کہ عام انسان بھی پڑھ سکتا ہے، مگر جب کوئی عالم بھی غور سے پڑھے تو مشکل سے مشکل ترین مسائل اور عقیدے آسان مثالوں کے ذریعے آپ سمجھاتے ہیں. اس کو یہ پتہ چلتا ہے. بعض اوقات ان کتابوں کے مطالعے کے درمیان میں ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ لغت دیکھنا پڑتا ہے، اور ایسے الفاظ کے کبھی عالم بھی وہ باتیں سنی ہوئی نہیں ہوتا. اس طرح کے کلمات بھی درمیان میں آ جاتے ہیں مگر انتہائی آسان ہوتے ہیں. بہرحال جملوں کی ترکیب، گویا کہ یہ بھی ایک آپ کی کرامت ہے کہ آپ علم و فضیلت کا سورج آفتاب ہوتے ہوئے فہم اور تفہیم کی جب بات آتی ہے تو چھوٹے بچوں کو جس طرح سمجھاتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے مریدین کو سمجھاتے ہیں اپنے تصانیف میں. اور ایک حضرت سیدی محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہیں حضرت سید امین رحمۃ اللہ علیہ.
الحمدللہ کچھ دن ہم حضرت کی صحبت میں تھے، ان سے میں نے ایک واقعہ سنا ہے، اور یہ واقعہ بہت سارے اور حضرات بھی جانتے ہیں جو ان کی صحبت میں بیٹھے تھے۔ تو حضرت سید امین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ آپ سے سنا کہ حضرت سیدی محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں ہم نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سید امین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کی اقتداء میں ہم نماز پڑھتے تھے، اور حضرت کے مرید ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں میری والدہ تھی، اور والدہ نے مجھے ایک مرتبہ بتایا کہ ایک بلی آتی ہے روزانہ اور تنگ کرتی ہے، اور بلی کا حال یہ تھا کہ دروازے بند کر دیے جائیں تب بھی گھر میں آ جاتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو بھی گھر میں رات میں نظر آتی تھی۔ تو اس کی وجہ سے تشویش ہوئی، دروازے کھڑکی وغیرہ کھلے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی جانور آ سکتا ہے، لیکن دروازے بند ہونے کے باوجود اندر آنے کے کوئی راستے نہیں ہیں تب بھی بلی نظر آتی ہے۔ تو حضرت سید امین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا، تو میں نے ایک تدبیر کی۔ فرماتے ہیں وہ کہ میں نے ایک تدبیر کی کہ اس بلی کو آج ماروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں شال اوڑھ کر سو گیا۔ اب جیسے بلی آئی، میری والدہ محترمہ تو آرام میں تھی، نیند کے آغوش میں تھی۔ جیسے بلی مجھے نظر آئی تو میں نے ہاتھ میں چھری پکڑ کے رکھی تھی اور نشانہ لگا کر اس کو مارا، اور جیسے مارا وہ بلی کہاں سے کدھر غائب ہو گئی مجھے نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اتنا بیمار ہوا کہ ایک دن تک حضرت محدث صدقن کے پاس جا نہ سکا، جبکہ میرا کبھی ناغہ حضرت کے پاس حاضری سے نہیں ہوتا تھا۔ تو اگلے دن میں حضرت کی خدمت میں گیا اور جا کے عرض کیا، حضرت یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے میں بیمار ہو چکا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میاں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے، وہ جن تھا، آپ نے اس کو کیوں مارا؟ بہرحال اس کے بعد حضرت نے نصیحت فرمائی، پھر دعا فرمائی، اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا اور اس کا اثر ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ شخصیت ہے حضرت سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے مریدین جنوں سے بھیڑ جاتے تھے، یہ کمال تھا حضرت کا۔ بہرحال حضرت سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور ایک آپ کے تواضعی کیفیت کا ذکر کیا جاتا ہے، یہی بزرگ نے فرمایا، حضرت سید امین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز ادا فرمانے کے بعد واپس باہر تشریف لا رہے تھے کہ کوئی ایسا آدمی جو من چلا تھا وہ آ کر حضرت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مریدین سب وہاں پر موجود ہیں، سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ عبداللہ شاہ صاحب ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ آپ کا نام تو بہت سنا، مگر آپ یہ بتائیے آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے کیا؟ تو پھر کہنے لگا، مریدین بڑے غصے میں آئے کہ کس طرح بدتمیزی کی بات کر رہا ہے، مگر حضرت اشاروں سے سب کو روکنے لگے کہ کوئی بدتمیزی نہ کرے، کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے تو پڑھیے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ مکمل سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری سورہ فاتحہ اس کو سناتے ہیں۔ یہ سن کر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اب کچھ حضرت فرماتے ہیں، حضرت کے مرید سید امین الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے بڑا غصہ آیا، میں اس کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا، حضرت کے سامنے سے نہیں کہ چھپ کر جاؤں اور اسے کچھ ماروں، تو حضرت نے مجھے روک دیا، فرمایا کہ آپ مت جائیے۔ تو ایسی تواضعانہ شان حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور ایک واقعہ رئیس المفسرین حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کے محل مبارک پیرانی ماں قبلہ نے بتایا اور میں نے خود سنا ہے، اور آپ کے شہزادے حضرت سید محمود ارشد رضوی دامت برکاتہم العالیہ جانشین حضرت صدر الشیوخ، آپ نے بھی بتایا ہے، میں نے ان دو حضرات سے سنا ہے کہ حضرت جامعہ نظامیہ کے بڑے عظیم شیخ گزرے ہیں، شیخ الحدیث حضرت حکیم محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جامعہ کا زمانہ حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے جامعہ نے دو سخی پیدا کیے ہیں، کہ وہ عالم جو سخی ہیں، ایک حضرت حکیم محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت مفتی عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ سخی تھے کہ جب بھی کوئی نیا میوہ آتا، حضرت حکیم محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ پہلے نیا میوہ جامعہ کے طلباء میں تقسیم فرماتے، پھر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ تو ایسی سخاوت تھی حضرت کی، اور مفت میں طلباء کا علاج کرتے تھے۔ تو بہرحال حضرت حکیم محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے خواب آیا، اور وہ خواب میں مجھے بتایا گیا کہ آپ آرام سے سو رہے ہیں، اور ادھر حضرت عبداللہ شاہ صاحب مریض ہیں، ان کو علالت ہوئی ہے۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز فجر ادا کی اور فوراً رکشہ کیا،
سیدھا حضرت محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گھر پر حاضر ہوا۔ میں ادھر آیا ہی تھا کہ حضرت محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ رکشے میں سوار ہو رہے ہیں، تو حضرت نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ حکیم صاحب میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت حکم فرمائیے۔ تو ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے چند دنوں سے، تو خواب میں مجھے بتایا گیا کہ کیوں آپ علاج نہیں کرتے، حکیم صاحب کے پاس، محمد حسین صاحب کے پاس، شیخ الحدیث کے پاس جائیے اور علاج کروائیے۔ تو حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے بھی یہی حکم ہوا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا تھا۔ تو کیسا قلبی تعلق ہے اور کیا کمال کے اولیاء اللہ ہیں، مرشد ایسے با کمال تو حضرت حکیم صاحب قبلہ حضرت محدث دکن کے مرید ہیں، تو ان کا کمال بھی ایسا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حاضرین جو علماء ہوتے ہیں ان میں اکثر اولیاء ہیں، اور جو اولیاء ہیں وہ سب کے سب علماء ہیں، تو علماء بھی اولیاء ہوتے ہیں۔ حضرت حکیم محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال۔ بہرحال یہ چند اہم واقعات تھے جو حضرت سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے حیات طیبہ کے اہم پہلو، روشن گوشے، جن سے حضرت کی ذات پاک کی اہمیت اور ان کا مقام و مرتبہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ بنایا ہے اور بڑی عظیم نعمت بنایا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا بہرحال شکر ادا کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ چند اہم آپ کی زندگی کے حالات آپ کے گوشے گزار کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آپ کے تصدق میں ہماری بخشش فرما دے، آپ کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، آپ کا فیضان اور آپ کے سلسلے کا فیضان سب میں عام فرمائے، ہم کو بھی اس کی خیرات عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔